चल दफा हो जा मक्कार लड़की, तू मेरे बेटे को हत्याना चाहती है। तू अपनी औकात शायद भूल गई है। तयम्मी ने नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए मुझे धक्के दिए थे। रात की तन्हाई और गहरा सन्नाटा, और पीछे ताए अब्बू जो बिल्कुल खामोश खड़े थे। वो भी यही चाहते थे कि मैं उस घर से चली जाऊं। मैंने तयम्मी के सामने हाथ जोड़े थे। खुदा के लिए मुझे रात के अंधेरे में घर से ना निकालें तयम्मा। मैं कहाँ जाऊंगी? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन उनकी आंखों पर ऐसी नफरत की पट्टी बंधी थी कि उन्होंने मेरी कोई बात सुनना भी गवारा नहीं की और उंगली उठाकर मुझे धमकी देते हुए कहने लगी, मेरे अजलान के आने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती, इससे पहले कि उसके सर पर फिर से तुम्हारे इश्क का भूत सवार हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आज की रात यहाँ से दफा हो जाओ। सख्त बुखार में मुब्तला मेरा वजूद कांप रहा था। रात के अंधेरे में उन्होंने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सिसकती नजरों से तयब्बू की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने नजरें चुराई और वो कमरे के अंदर चले गए। मैं जान गई थी कि अब दोनों मुझे एक मिनट भी उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं रोती सिसकती उस घर से बाहर आ गई थी। अब भला रात के अंधेरे में मुझे कौन पनाह देगा? इसी बात ने मेरे अंदर खौफ के डेरे डाल दिए। अगर मैं इस गली से निकलकर सड़क के किनारे गई तो यकीनन वहां पर 2-4 उबाश नौजवानों की मौजूदगी तो यकीनी थी। अगर उन्होंने मेरा पीछा किया और मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। यही सोचकर मैं मुसलसल रोए जा रही थी। फिर मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जो बिल्कुल वीरान था, जहां पर किसी इंसान की मौजूदगी का कोई गुमान भी ना होता। उस रास्ते से गुजरते हुए अगरचे मैं बहुत खौफसदा थी, लेकिन फिर भी हिम्मत हौसले के साथ चलती जा रही थी। यहाँ तक कि मेरी टांगें जवाब दे गई। थक हार कर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक ही मुझ पर गशी सी तारी हुई, क्योंकि मुझे तो शदीद चक्कर आ रहे थे। बुखार ने मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफलूज कर दी थी। तभी बादल के जोर जोर से गरजने की आवाज़ें आने लगी। अचानक ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। उस खराब मौसम में अपनी बेबसी महसूस करके अचानक ही मुझ पर गशी सी तारी हुई और मैं वहीं दरख्त के नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मेरा नाम तहमीना है। मैं एक यतीम खूबसूरत लड़की थी जो माँ बाप के बनने के बाद अपने ताया ताई के घर में पलकर जवान हुई। बचपन से लेकर आज तक मैंने खुशी का एक लम्हा भी नहीं देखा था। मेरी तयम्मी इंतहाई जालिम औरत थी। उसके अपने भी 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक अकलौता बेटा जो बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। उनकी दोनों बेटियां भी बिल्कुल माँ जैसी थी। वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन अपनी माँ के साथ मिलकर खूब जुल्म करती। मैं पूरा दिन उनके घर के कामकाज निपटाती, लेकिन फिर भी वो मुझे हर डरामी के ताने देती। ताया को भी मुझसे कोई ख़ास लगाव नहीं था। बस उन्होंने मुझे इस वजह से घर में रखा था क्योंकि उस घर में अब्बू का हिस्सा निकलता था जो उन्होंने अपने नाम करवा लिया था। मैं तो बहुत पहले ही उन कागजात पर साइन कर चुकी थी। वो रात के अंधेरे में मुझे अपने पास लेकर आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी जब मैंने एक दिन ताई की आवाज़ सुनी। वो ताया अब्बू से कह रही थी, ये नागन हमारे घर में ही पल रही है, कल को जवान होगी तो अपना हिस्सा भी मांगेगी इस घर में से, पहले ही अपना काम करवा लो। यूँ ताया घर के कागजात लेकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे उन कागजात पर दस्तखत करने को कहा। मेरी भला इतनी जुर्रत कहाँ थी कि मैं उनकी बात से इनकार करती। मैंने फ़ौरन ही उन कागजात पर दस्तखत कर दी। कोई बाद में मुझे पता चला कि वो कागजात तो उस घर के थे। तयम्मी बार बार जितलाती कि उन्होंने मुझ जैसे यतीम को पालकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, वो भी एक सरकारी स्कूल में। हालांकि उनके तीनों बच्चे तो बहुत अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। फिर वक्त तेज़ी से गुजरा। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन ताया का सबसे बड़ा बेटा जो कि एक सरकारी नौकरी पर लग गया था। अब तो उन लोगों के मिजाज आसमानों पर पहुंच चुके थे। ताई का ख्याल था कि उनका इकलौता बेटा एक सरकारी अफसर है तो वो अपने बेटे के लिए किसी करोड़पति की बेटी को ब्याह कर ले आएंगी। लेकिन उस दिन उनका एक बेटा अजलान मेरे पास आया। मैं किचन में काम कर रही थी जब वो कहने लगा कि तहमीना, मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ। आज अम्मी मेरे लिए लड़कियाँ तलाश कर रही हैं, लेकिन मैं उन्हें कह दूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो। वो प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रहा था और मेरे होश उड़ गए थे।
میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے اذلان بھائی آپ ایسا کچھ نہ کرنا، تیمہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہیں۔ یہ سن کر ان کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں زہر کھا لوں گا۔ ان کی بات سن کر تو میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے۔ مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن اگلے دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور وجہ صرف میں تھی۔ اذلان مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تیمہ نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو وہ کبھی بھی اپنا دودھ نہیں بخشیں گی۔ اذلان تو واپس اپنی نوکری پر چلا گیا، لیکن ان کا رخ میری طرف ہو گیا۔ اس دن انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ پکڑ کر مارا۔ پہلی بھی وہ مجھ پر ظلم کرتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے ساری کسر پوری کر لی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں کہنے لگی، دیکھو تو صحیح ہماری پیٹھ پیچھے کیسے ہمارے بھائی کو دیوانہ کر لیا۔ تو تیمہ نفرت سے کہنے لگی، گندی ماں کی گندی بیٹی ہے، اس نے یہی کارنامہ تو کرنا تھا، لیکن میں اس کا وجود اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ان سے التجا کرتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے ایک رات کے لیے اس گھر میں رکنے دو، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اب بے بسی کی حالت میں اس طرف نیچے لیٹ کر بے ہوش ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک طرف تو بارش برس رہی تھی، دوسری طرف میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو ایک گھر میں موجود چارپائی پر لیٹی تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے اس گھر میں کون لے کر آیا۔ تبھی گھبرا کر اٹھی، میں نے اپنی چادر دیکھی تو وہ ابھی تک میرے وجود پر ڈکی ہوئی تھی، لیکن اس گھر کی خوفناکی بتا رہی تھی کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں۔ عجیب پراسرار سا گھر تھا۔ میں سہم کر اٹھ بیٹھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو اس درخت کے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، تو مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ تبھی اچانک قدموں کی چاپ ابھری، ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان اندر آیا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھتا رہا، جبکہ میں اس کی نظروں سے سہمی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے اس گھر میں لے کر آئے ہو؟ بالآخر میں نے دل کڑا کر کے اس سے پوچھا۔ تبھی اس نے اپنی کالی آنکھیں مجھ پر جماتی اور بھاری آواز میں کہنے لگا، ہاں، کیونکہ تم وہاں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پریشان مت ہو، یہاں تم بالکل ٹھیک ہو، ابھی تمہیں بخار ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں بے بسی سے چارپائی پر لیٹی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب میں اس چارپائی پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ کبھی زندگی میں ایسی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ نوجوان کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا سوائے اس کے۔ لیکن اس ویران جنگل میں بھلا یہ کیسے رہتا ہے، کیونکہ یہاں تو آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہی سوچتے پھر سے میری آنکھ لگ گئی، لیکن اچانک اس نے مجھے آواز دی، اٹھ جاؤ، یہ کھانا کھا لو۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا، گرم گرم کھانا جس سے بھاپ اڑ رہی۔ اس کھانے کی خوشبو نے مجھے احساس دلایا کہ میں کئی گھنٹوں سے بھوکی ہوں۔ وہ ایک پلیٹ میں پھل بھی لے کر آیا۔ ایک اجنبی میرے لیے اتنا احساس کر رہا تھا۔ بے اختیار میں نے اپنی نظریں جھکا لی، دل ہی دل میں اس کو دعائیں دینے لگی۔ وہ بس مجھے کھانا وغیرہ کھلاتا اور اس کمرے سے باہر چلا جاتا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ جہاں برے انسان ہوتے ہیں وہاں اچھے انسان بھی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شاید اسے خدا نے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ جب ایک دن وہ کھانا لے کر آیا تو میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تھا کہ گھر تمہارا ہے یہ؟ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، نہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے، بلکہ یہ اس جنگل میں موجود ایک خالی گھر ہے۔ میں تمہیں اس لیے یہاں لے کر آیا کیونکہ تم بیمار تھی، میرا ٹھکانہ تو دوسرا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں کافی دن تک اس گھر میں رہتی رہی، یہاں تک کہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اب میں مزید اس کا احسان نہیں اٹھاؤں گی، میں آج ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ تب ایک دن وہ کھانا لے کر آیا تو میں اس سے کہنے لگی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، میرا کوئی نام نہیں، میں ایک جن ذات ہوں۔ یہ سن کر میں خوف سے اچھل پڑی تھی۔
پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں کپ کپاتے لہجے میں اسے کہنے لگی، کون جنزات؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ تبھی اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، جنات کی اولاد، میں سالوں سے اس جنگل میں رہ رہا ہوں، اسی درخت کے اوپر رہتا تھا جہاں تم اس دن بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے تمہارے آنسو دیکھ لیے تھے، میں سمجھ گیا کہ تم ایک انتہائی دکھی لڑکی ہو جس کے ساتھ قسمت نے دغا کیا ہے۔ مجھے تم پر بہت ترس آیا، اسی لیے تمہیں اٹھا کر یہاں لے کر آ گیا۔ اس جنگل میں انسان نہیں بلکہ جنات رہتے ہیں۔ اس نے عجیب انکشاف کیا تھا۔ میرے وجود کی کپ کپاہٹ اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ تبھی وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم اتنے دن سے یہاں رہ رہی ہو، کیا میں نے تمہیں یہ احساس دلایا کہ میں انسان نہیں بلکہ جنات ہوں؟ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں انسان کا روپ بدل کر تمہارے سامنے آیا، اسی لیے تو تمہیں ذرا بھی محسوس نہیں ہوا۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ تم ایک مظلوم لڑکی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں شہر جانا چاہتی ہوں۔ دراصل میں اس راستے سے اسی لیے گزر رہی تھی کیونکہ مجھے انسانوں کا خوف تھا کہ کہیں کوئی میری عزت نہ خراب کر دے۔ اگر تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تبھی وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی عجیب تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر میں نے تمہاری مدد کی ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ میں تمہیں آج نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ابھی تم اس گھر میں آرام کرو، اتنی جلدی میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ ایسا لگتا ہے تم یہاں سے باہر جا کر پھر بیمار ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر میں سخت دہشت زدہ ہو گئی۔ سمجھ گئی کہ یہ جنات مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ اب یہ مجھے کبھی بھی اس گھر سے جانے نہیں دے گا۔ تبھی میں نے کانپتے وجود سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، حالانکہ ابھی بھی میرے اندر بہت کمزوری تھی۔ لیکن یہ سننے کے بعد کہ میں اتنے دن سے ایک جنات کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہوں، میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اب مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی، سورج کی کرنیں چن کر کھڑکی سے اس کمرے میں آ رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک بات یاد آئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ دن کی روشنی میں جنات اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرتے۔ یقیناً وہ یہیں کہیں چھپا ہوگا۔ اب میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر حاوی ہو جائے اور کبھی مجھے اس گھر سے نہ جانے دے۔ میں تیزی سے اس گھر سے باہر نکلی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے آ رہا ہو۔ ذرا سے بھی جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوتی تو یوں لگتا جیسے وہ ابھی مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں اس قدر تیزی سے بھاگ گئی کہ خدا کی قدرت، مجھے اس شہر جانے والی سڑک نظر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے اس پر قدم رکھا تو میں سمجھ گئی کہ میں شہر میں آ چکی ہوں۔ اب اس جن ذات کا وجود یہاں سے بہت دور چھوڑ دیا ہے، وہ کبھی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی، لیکن اس شہر میں میرا کون جاننے والا ہے؟ کون مجھے پناہ دے گا؟ آگے کی زندگی بھی بڑی مشکل تھی۔ جیسے ہی میں شہر کے اندر داخل ہوئی، ایسا لگا جیسے ہر شخص مجھے کھانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے، ابھی میرے وجود کو نوچ ڈالے گا۔ کالے رنگ کی چادر میں اپنے وجود کو چھپائے میں سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے، شاید اس وجہ سے کہ ایک جوان لڑکی اکیلی کیا کر رہی ہے۔ اس معاشرے میں تو جوان لڑکی کو نوچنے کے لیے کئی درندے گھوم رہے ہوتے۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میرا کسی درندے سے سامنا نہ ہو۔ 3-4 گھنٹے تک مسلسل چلنے کی وجہ سے میری ٹانگیں بالکل جواب دے گئی تھی۔ میں تھک ہار کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وہ حلیے سے فقیرنی لگ رہی تھی، شاپر سے نکال کر کھانا کھاتی ہوئی۔ تبھی مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں بھی کئی گھنٹوں سے بھوکی ہوں، لیکن مجھے اسی جن ذات کی یاد آئی۔ وہ کس طرح سے مجھے تازہ کھانا لا کر دیتا تھا۔ یقیناً وہ یہ سب اپنی طاقت سے کرتا ہوگا۔ تبھی وہ عورت اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ لو بیٹی، کھانا کھا لو۔ اس کا مہربان رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ تبھی میں نے اس سے پانی مانگا تو اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک پانی کی بوتل نکال کر دی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، تم اکیلی اس درخت کے نیچے بیٹھی ہو، اتنی خوبصورت ہو۔ دیکھو، اس شہر میں بہت گندے گندے لوگ رہتے ہیں،
अगर रात हो गई तो रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते। वो तुम्हारी इज्जत ख़राब करने में 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे। तुम ऐसा करो, मेरे साथ यहाँ से चलो। थोड़ी दूर हमारी खाना बदोशों की बस्ती है, वहीं सारे मेरे जैसे फ़कीर मर्द और औरतें रहती हैं। तुम भी मेरे साथ रहना, कम से कम वहाँ तुम्हारी इज्जत तो महफूज होगी। मैं उस बूढ़ी औरत पर एतबार करके उसके साथ जाने को तैयार थी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं उससे कहने लगी, अम्मा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानती मैं कितने दिन से इस दुनिया में भटकती फिर रही हूँ। किसी आसरे की तलाश में अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। मैंने उनके सामने जिनजात का जिक्र भी किया तो मेरे सर पर हाथ रख कर कहने लगी, घबराओ मत, अगर एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। यूँ मुझे अपने साथ झोंपड़ी में ले आई। फिर कहने लगी, तुम इससे बाहर नहीं निकलना, वरना अगर किसी आदमी की तुम पर नज़र पड़ गई तो वो अपनी नीयत ख़राब कर बैठेगा। मैंने उसकी बात मान ली। अब यही झोंपड़ी मेरा ठिकाना थी। मैं सारा दिन उसमें अकेली बैठी रहती, लेकिन शाम को वो अम्मा आ जाती तो हम दोनों मिलकर खाना खा लेते। मैं तो उसके एहसान मंद थी कि वो मुझे पाल रही है, मैं उस पर बोझ बनकर बैठी हूँ। लेकिन एक दिन वो आई तो उसका चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। वो कहने लगी, आज तो एक नेक बंदा मिल गया, उसने मेरी इतनी मदद की कि ये देखो तो सही। अचानक ही उसने अपनी थैली खोलकर दिखाई जो पैसों से भरी हुई थी। मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उन पैसों को देख रही थी। रोज़ाना वो 50-100 से ज़्यादा नहीं लाती थी और उन्हीं से हम खाना खा लेते थे, लेकिन आज तो उसकी थैली पैसों से भरी हुई थी। फिर उसने सारे पैसे गिनकर मुझे कहा कि ये मैं अपनी हिफाजत से रख लूँ। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। मैं तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखने लगी। फिर वो कहने लगी, तू बहुत शरीफ और प्यारी बच्ची है, मैं कभी तुझे अपने साथ इस काम पर नहीं लगाऊंगी, बल्कि तेरी शादी कर दूंगी। उसकी बात पर हकीकतन मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब तो वो रोज़ाना आती तो कहती कि वो जवान मुझे रोज़ाना मिल जाता है और देखो ढेरों पैसे देकर मेरी मदद करता है। धीरे धीरे करते करते चंद महीने में ही वो पैसे लाखों में हो गए थे। मैं कहने लगी, अम्मा हम इन पैसों से किसी अच्छी जगह पर रह सकते हैं। तो वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मैंने एक किराए का घर देख लिया है, हम उसी घर में रहेंगे और एक इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं तो कहती हूँ हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई कारोबार शुरू करेंगे। तू अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देना और मैं काम करूँगी, इस तरह तेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं उनकी इस बात पर हैरान रह गई थी। फिर कहने लगी, ठीक है, हम आज के बाद इस झोंपड़ी में नहीं रहेंगे। यूँ अगले दिन हमने अपना सारा सामान उठाया और किराए के घर में चले गए। ये एक साफ सुथरे इलाके में बना हुआ खूबसूरत मकान था। वहाँ पर अम्मा ने एक छोटी सी दुकान बना ली। वो छोटी सी दुकान इस कदर चलने लगी कि हमें रोज़ाना हज़ारों रुपए की बचत होने लगी। मैंने प्राइवेट अपने तालीमी सिलसिले का आगाज़ कर दिया। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं थी, इसीलिए मैं शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल चुकी थी। यहीं आकर किधरे में अपनी ज़िंदगी पुरसुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ ताई का खौफ नहीं था। उन्होंने मुझे एक ऐसे जुर्म की सज़ा दी थी जो मैंने किया ही नहीं। जब भी रात के अंधेरे में अपने माजी के बारे में सोचती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन साथ ही वो जिन ज़ात याद आ जाता जो उस दिन के बाद कभी मेरे सामने नहीं आया था। लेकिन मुझे ऐसे लगता कि आज भी जब मैं सोई होती हूँ तो कोई मेरी चारपाई के पास खड़ा होता है। यह एहसास बड़ा ही अजीब होता, लेकिन जैसे ही आँख खुलती तो कोई मेरे सामने से गायब हो जाता है। अब मैं किसको ये बात बताऊं? अम्मा को बताती तो शायद वो इस बात पर यकीन भी नहीं करती, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती थी कि जब भी मैं अकेली होती हूँ मुझे ऐसे लगता है कोई मेरे साथ है। ऐसा लगता है वो जिन ज़ात कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। फिर जब मैं पेपर देने गई तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन मेरे पेपर इतने अच्छे हुए। जैसे ही रिज़ल्ट आया तो मैं हैरान रह गई। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। उस दिन मेरे लिए खुशी का दिन था। उस दिन मैं अम्मा के लिए मिठाई लेकर आई थी। फिर मैंने अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिलाई, लेकिन जैसे ही उस रात में सोई तो अचानक मेरे कानों में सरगोशी की आवाज़ आई थी, मुझे भी मिठाई खिलाओ, मुझे भी तुम्हारी कामयाबी की खुशी है। उस आवाज़ पर मैं चौंक गई। अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने सहम कर इधर उधर देखा, तभी मुझे एक लंबा सांस लिया। अपनी चारपाई के पास वो खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही मैंने एक चीख मारी थी। अचानक ही अम्मा की आंख खुल गई। अरे
کیا ہوا بیٹی؟ اتنی پریشان ہے؟ میں نے دیکھا اماں کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے انہیں کہنے لگی، ابھی ابھی میں نے اس گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، خواہ مخواہ تمہیں وہم ہوا ہے بیٹی۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھی جبکہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ میں بار بار اپنے ذہن میں اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ میری زندگی میں واپس آ گیا ہے، جس سے میں جان چھڑا کر اس کوٹھری سے بھاگ گئی تھی۔ میں اپنی پوری توجہ پڑھائی پر رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا۔ اب میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھی، لیکن ایک دن وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گی تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی۔ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کی اس بات پر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ حقیقتاً میری ماں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے حیرانگی ہوتی کہ آخر اس عورت کی قسمت کس نے بدلی تھی۔ کہاں یہ جھونپڑی میں رہنے والی ایک فقیرنی اور کہاں اب ہم دونوں ایک عزت دار زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی میں اس سے پوچھتی کہ اماں، تمہاری مدد کرنے والا کون نوجوان تھا؟ کبھی وہ دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تو وہ کہتی کہ نہیں، اب بھی کبھی کبھار مجھ سے ملاقات کرتا ہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ وہ تمہارے بارے میں بھی سوال کرتا ہے کہ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ رہتی ہے وہ کیسی ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا، خوش تو ہے نا؟ ایسے ہی سوال کر کے مجھے حیران کر دیتا ہے۔ کیا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ میں حیران ہوتی کہ آخر وہ کون ہے جو میری اس قدر مدد کر رہا ہے۔ میں اس کے بعد سے کبھی تایا کے گھر نہیں گئی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ وہاں پر بھی کوئی مجھے یاد نہیں کرتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اذلان بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہو اور وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہوں، اور میں وہیں کی وہیں کھڑی ہوں۔ لیکن اب میری تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آج اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اب اماں جی مجھے کہتی کہ میں شادی کر لوں، لیکن شادی کے نام سے مجھے چڑ تھی۔ میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن اماں رات کے اندھیرے میں بیٹھی کسی کو یاد کر رہی تھی۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے آپ سے کیوں باتیں کر رہی ہیں؟ میں انہیں دیکھ کر خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کر رہی، لیکن آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے میری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ لیکن بیٹی، آج تمہیں یوں کامیاب دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں ایک گہرا راز بتانا چاہتی ہوں۔ کیسا راز اماں؟ میں حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ تبھی انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، دراصل تم یہ جاننا چاہتی تھی نا کہ ہمارے حالات ایک دم سے کیسے بدل گئے؟ کون اتنا مہربان شخص تھا جس نے مجھے آتے ہی پیسے دیے کہ میں ایک جھونپڑی سے اٹھ کر محل میں آ گئی؟ میں حیران ہو کر کہنے لگی، جی میں یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں۔ تبھی انہوں نے دیر تک میرا چہرہ دیکھا، پھر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ اس کا تعلق انسانوں سے نہیں تھا، وہ ایک اجنبی نوجوان تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ مجھے ایسی جگہ پر ملا تھا جو تاریک راہ ہوتی ہے، جہاں سے کبھی کسی انسان کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ اس رات بہت اندھیرا تھا، میں اس میں اپنی جھونپڑی کی طرف آ رہی تھی۔ اس دن میرے پیسے بھی نہیں جمع ہوئے تھے۔ میں اسی بات پر پریشان تھی کہ نہ صرف میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بلکہ تمہیں بھی وہ رات بھوکے گزارنا پڑتی۔ میں اس راستے سے گزر کر آگے کی طرف آ رہی تھی جب پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دے کر روکا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے وجود سے جو خوشبو آ رہی تھی مجھے احساس دلا رہی تھی کہ یہ انسانوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بے حد چمکتی ہوئی بالکل سفید تھی۔ رکو اماں، میری بات سن کر جاؤ، اچانک ہی وہ بھاری آواز میں بولا تو میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں اسے یہ بھی نہیں پوچھ سکی کہ تم کون ہو، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ وہی ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ مجھے اس کا لمبا سایہ زمین پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنی چادر میں سے ڈھیر سارے پیسے نکالے اور سارے پیسے میرے تھیلے میں ڈال دیے۔ روزانہ اس راستے سے گزرنا میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ دور درختوں کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا، جبکہ میں سن کھڑی تھی۔ اس رات میں بہت خوش تھی، اور میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میری ایک اجنبی نے مدد کی تھی، لیکن اب وہ روزانہ مجھے ملتا اور میری مدد کرتا۔ دھیرے دھیرے ہمارے حالات بدلنے لگے۔
لیکن ایک رات ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ تب اس نے میری بات غور سے سنی اور کہنے لگا، اس لڑکی کی وجہ سے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگا، تم یہ تو جان ہی گئی ہوگی کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ میں تمہاری مدد اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے عشق ہو گیا تھا اس لڑکی سے، اسے روتے ہوئے دیکھ کر، لیکن وہ مجھ سے ڈرتی ہے، میری محبت کو نہیں سمجھتی۔ اسی لیے میں ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جو بہت خوبصورت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس کے دل کی خواہش ہے وہ سب پوری ہو جائے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ ایک جنزاد اور آدمزاد لڑکی کی محبت کا معاملہ ہے۔ میں نے تمہیں یہ بات اس لیے بتائی ہے تاکہ تم اس معاملے میں احتیاط کرو۔ اگر تم کسی اور لڑکے سے شادی کرو گی تو وہ جنزاد تم سے ناراض ہو کر کہیں یہ سب چیزیں ہم سے چھین نہ لے، اس لیے تمہیں بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر میں خوف کے مارے پیلی پڑ گئی تھی۔ میں کہنے لگی، اماں وہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی، ارے جب اتنے دنوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اب کیا کرے گا؟ اس لیے گھبراؤ مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں خاموش رہی، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن ذات میرے سامنے آ جائے گا، کیونکہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ پھر اس رات میں بیٹھ کر آفس کا کام کر رہی تھی جب اچانک ہی میرے پاس رکھا گلاس خود بخود ہلنے لگا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرائے ہوئے انداز میں کھڑی ہوئی۔ تبھی کمرے میں لگے پردے خود بخود ہلنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جنات مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ میں سہم گئی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے خود کو میرے سامنے ظاہر کیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ آج بھی اتنا ہی پراسرار اور طاقتور لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ اچانک اس نے مجھے زور سے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، اس دن میرے گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا تھا۔ تبھی میں گھبرا کر کہنے لگی، تم نے میری اتنی مدد کی، اس کے لیے شکریہ۔ میں تمہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن میں تمہارے بارے میں برا نہیں سوچتی۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تمہاری زندگی بدلنا چاہتا تھا، اب تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ اگر جنزاد کسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اب تو وہ ہر رات میرے سامنے آنے لگا۔ رفتہ رفتہ میں نے اسے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتا، پہلے میں اسے دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بات کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، تبھی بار بار میرے سامنے آتا ہے۔ میں بھی اس کا خوب احسان مانتی، لیکن اب وہ اماں بیمار رہنے لگی۔ مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ میں اس کا بہت اچھے ہسپتال سے علاج بھی کروا رہی تھی، لیکن ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ بار بار مجھے کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جنزاد ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ان کی باتوں پر میں بری طرح پریشان ہوتی۔ پھر جو میرے دل میں ڈر تھا آخرکار وہی ہوا۔ ایک دن اماں ہسپتال گئی تو زندہ واپس نہیں آئی۔ سب لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے باقی رشتہ دار کہاں ہیں، اور یہ عورت تمہاری ماں تو نہیں تھی، پھر کیا لگتی تھی؟ لیکن میں کسی کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتی۔ اب لوگ حیران تھے کہ میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کوئی ہے جو آدھی رات کو میرے پاس آتا ہے میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پرسکون تھی، لیکن ایک دن میں کام سے واپس آ رہی تھی جب اچانک ایک کار میرا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جو مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اچانک ہی وہ کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اذلان تھا۔ یقین نہیں آ رہا تہمینہ کہ تم مجھے یوں سڑک کنارے مل جاؤ گی۔ تمہاری تلاش میں میں نے پورا شہر چھان مارا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور آج اتنے سالوں بعد تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن میں اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ آخر میرے سامنے کیوں آیا ہے؟ تبھی وہ مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہنے لگا۔
پھر میں اس کے کہنے پر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کہاں سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نوکری کرتی ہوں تو یہ بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ پھر میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا تو وہ مجھے میرے گھر لے آیا۔ شاندار گھر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ کہنے لگے، تمہاری زندگی اتنی کیسے بدلی؟ کون تمہاری زندگی میں شامل ہوا ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی جبکہ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ وہ اس وقت کام پر کیا ہوا ہے؟ جب میں نے اس سے بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی، میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تمہاری زندگی میں کون آیا جس نے تمہاری زندگی اتنی بدل دی؟ میں اس کی باتوں پر خاموش رہی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اب ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، کیونکہ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنے سال سے میں نے بھی شادی نہیں کی۔ کیونکہ جب مجھے پتا چلا کہ امی ابو نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، تب سے میں بہت رنجیدہ تھا۔ میں آج تک ان سے ناراض ہوں۔ تبھی میں نے غصے میں شادی بھی نہیں کی، لیکن اب تم مجھے مل گئی ہو تو میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ اس کی اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے، وہ میری شادی کبھی نہیں ہونے دے گا۔ آج میں جو اتنی عیش بھری زندگی گزار رہی ہوں، اس معاشرے میں پرسکون ہوں صرف اسی کی وجہ سے، ورنہ شاید میں برباد ہو کر کسی شیلٹر ہوم میں پڑی ہوتی یا پھر کسی خانہ بدوش کی بستی میں۔ لیکن مجھے اس بستی سے نکالنے والا وہی جن زیادہ تھا۔ اب میں اس کے ہوتے ہوئے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ لیکن ازلان کی محبت پر میں حیران تھی، جس نے اتنے سال سے میرا انتظار کیا تھا، حالانکہ وہ تایا تائی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اب میں تمہیں ایسے اکیلے زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکیلی لڑکی کا رہنا کیسا ہے، اسی لیے میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، لیکن تمہاری بارات لے کر تم سے شادی کروں گا، کیونکہ تم میری بچپن کی محبت ہو۔ میں اس سے کہنے لگی کہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے مجھ سے شادی نہ کرو، ویسے بھی میں اپنی زندگی کسی کے نام کر چکی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، اگر تم نے شادی نہیں کی تو کون ہے جو تمہارے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے؟ میں اس سے کہنے لگی کہ کوئی بھی نہیں، لیکن کوئی تھا جس کے نام پر میں نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ایسے ہی میں بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اب وہ میری زندگی میں نہیں ہے، لیکن میں اسی کے نام پر اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں دکھ دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ کاش وہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو آج میں خوشی خوشی ازلان سے شادی کر لیتی۔ اتنے سالوں سے میرا انتظار کر رہا تھا وہ۔ پھر وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میں اب بھی تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم نہیں تو کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہی میرے گھر سے چلا گیا۔ پیچھے صرف میری سسکیاں رہ گئی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ہولے ہولے سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں بری طرح ڈر گئی کہ دروازے پر کون ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں جو مجھے اکیلا سمجھ کر اس گھر میں گھس آئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی خود بخود دروازہ کھلا، اچانک ہوا کا تیز جھونکا کمرے میں داخل ہوا، لیکن میں سمجھ گئی کہ کون ہے۔ دیوار پر نظر آنے والی وہ کالے رنگ کی پرچھائی مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ اچانک ہی اس نے ایک انسان کا روپ دھار لیا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جن ذات تھا جو ہر رات میرے سامنے آ جاتا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے اس انسان کو انکار کر دیا صرف میری خاطر۔ اس کا مطلب ہے کہ تم صرف میری ہو، کیا میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی؟ یہ سن کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ میں ایسا کبھی مر کر نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ کبھی کبھی میرے سامنے آتا ہے، یہ بات میں تسلیم کر چکی ہوں، لیکن اس طرح سے جنات کی دنیا میں جا کر رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی بدل گئی؟ ایک دن تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہاں بہت سے جنات ہوں گے جنہیں دیکھ کر میں ڈر جاؤں گی۔ ویسے بھی مجھے آج بھی وہ راتیں نہیں بھولتی جو میں نے تمہارے ساتھ گزاری تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے پاس آنے والا ایک انسان ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ ایک جن ذات ہے تو میں سخت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ ساری زندگی کے لیے میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اب وہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں سخت رنجیدہ اپنے دل میں شکوہ کر رہی تھی، تبھی اس کی سفید آنکھیں چمکی اور کہنے لگا، کیا تمہیں میرا آنا ناپسند ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میری ناراضگی شاید تمہیں برداشت نہ ہو۔
میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے تمہارے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب اس معاشرے کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اپنی زندگی ویسے ہی گزاروں جیسے عام لڑکی گزارتی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جنزاد میری بات سن کر حیران تھا۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، میں نے بچپن سے لے کر آج تک سوائے یتیمی اور تکلیفوں کے کچھ نہیں دیکھا۔ سب نے میری اس بات سے فائدہ اٹھایا، لیکن آج ایسے لگتا ہے میری زندگی بدل جائے گی اذلان سے شادی کر کے، کیونکہ آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں پہلے کی طرح کمزور لڑکی نہیں ہوں، اور جب یہ ممکن ہوا، جب تم نے میرا ساتھ دیا، اب میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں اور کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص سے شادی کرنے کی اجازت دو، کیونکہ میں بھی اس سے شادی کر کے محفوظ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر میں ایسے اکیلی رہتی تو سب لوگ مجھے نوچ کر کھا جائیں گے اور پھر سے ویسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی جس دن مجھے اس گھر سے آدھی رات کو برستی بارش میں نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ جنزادہ بالکل خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، پھر کہنے لگا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، تم ایک آدم ذات لڑکی ہو، تمہاری زندگی کا مقصد شادی اور اس کے بعد انسانوں کے بچے پیدا کرنا ہے۔ ایسے ہی تمہاری زندگی آگے بڑھے گی، ورنہ تم عام لڑکیوں سے بہت پیچھے رہ جاؤ گی، اور تمہیں کوئی تکلیفوں میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں اس شخص کو شامل کر لو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، تم سچ میں ہی ایک مہربان جنزاد ہو، تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، تمہارا احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب تم دلہن بن کر اس گھر سے رخصت ہوگی، وہ بھی اس نوجوان کے ساتھ جو تم سے محبت کرتا ہے، تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ شاید میں نے غلطی کی جو تم پر احسان کیا، تو بدلے میں اسی احسان کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن اب تم میری طرف سے آزاد ہو۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جن ذات نے مجھے شادی کی اجازت دے دی ہے، لیکن اب میں اذلان کو کیسے تلاش کروں؟ اسے کیسے کہوں کہ میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں؟ وہ ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس شہر میں مجھے اتفاق سے مل گیا تھا، مجھے اسی کے شہر میں جانا پڑے گا۔ میں شدید پریشانی میں گرفتار اسی دن سڑک کنارے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، جب مجھے دور سے ایک گاڑی نظر آئی۔ یہ گاڑی اذلان کی گاڑی ہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ وہ حیرت سے پلٹا اور کہنے لگا، کون سی بات؟ تو میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وہی شادی والی بات جو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ مجھے منظور ہے، لیکن تم تو کسی اور کے نام پر اپنی زندگی گزار رہی تھی، تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ تبھی میں نے نظریں جھکا لی اور اس سے کہنے لگی، نہیں، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل میری ایک مجبوری تھی، اسی کی وجہ سے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، بس تم 2 دن انتظار کرنا، اس کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ پھر میں اکیلی ہی اس گھر میں تھی۔ اب میں اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس رات اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، دروازے پر 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ہم جن ذاتیاں ہیں، ہمیں اس جن ذات نے بھیجا ہے، ہم تمہارے لیے شادی کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے وہ تحفہ میرے سامنے رکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک لال رنگ کا خوبصورت جوڑا تھا جس کی چمک نے پورے گھر کو روشن کر دیا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ پھر اذلان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس دن تائی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرا بیٹا سچ میں ہی تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ پھر میں نے اور تمہارے تایا نے بہت کوشش کی تمہیں تلاش کرنے کی، لیکن کسی کو بھی تمہارا نام و نشان نہیں ملا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، اسی میں میری بھلائی تھی۔ پھر میری شادی کی رات اذلان میرے سامنے بیٹھا، پھر کہنے لگا، تم نے وہ وجہ نہیں بتائی جس کی وجہ سے تم نے وہ بہانہ بنایا تھا؟ سچ سچ بتاؤ، اصل بات کیا تھی؟
لیکن میں اسے کیا بتاتی؟ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ ابھی بھی میرے سامنے آئے گا، کبھی کبھار مجھ سے ملنے مجھے دکھائی بھی دے گا، لیکن میں اس کا راز کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ ایک جن ذات کبھی میری زندگی میں آیا تھا۔